अस्सलाम वालेकुम इन अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, हम सब अक्सर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे होते हैं कि हाय हमने जो अपना माजी था उसको ज़ाया किया और जो अपना वक्त था उसको प्रॉपर अंदाज में यूटिलाइज़ नहीं किया। लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपके पास हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी जो होती है, और जैसे कि आज का दिन है, सो आज आप जो कुछ भी करेंगे और आने वाले दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे ये आपके मतलब फ्यूचर को निखार सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आज का दिन और आने वाले हर दिन को आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ करें, बजाय इसके कि आप माजी का रोना रोते रहें कि हमने अगर फ़लाँ वक्त ये किया होता, फ़लाँ वक्त ये एफ़र्ट की होती तो हम आज इस मकाम पर होते। वो जो गुज़र गया उसने वापस नहीं आना, लेकिन आप प्रेजेंट मोमेंट पे इतने अच्छे एफ़र्ट्स पुट करें कि आप मुस्तकबिल को निखार सकें। और आज का यही मैसेज है, एंड विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। लाहौर के अगर हम मौसम की बात करें तो राइट नाउ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मौसम गर्म है, खुश्क है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन खुशखबरी ये है कि कल रात से एक्सपेक्टेड ये है, महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। इसकी वजह से इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, गिरदो नवाह की बात करें, लाहौर, पंजाब के बेशतर शहर ऐसे होंगे जहां पर बारिश एक्सपेक्टेड है। और 27 अगस्त तक ये बारिश जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रह सकती है। सो वेदर के हवाले से आज की ये अपडेट है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 साल के अरसे के बाद एशियन जूनियर स्क्वॉश अंडर 13 का टाइटल पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। बैक इन 2016 ये टाइटल अंडर 13 कैटेगरी में पाकिस्तान को मिला था, और उस वक्त जो खिलाड़ी थे असदुल्ला थे, उन्होंने ट्रॉफ़ी अपने नाम की थी। और अब अगर हम बात करें सो 6 ईयर्स के बाद नुमान खान और अहमद रयान खलील दोनों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल्स जीतने के लिए अंडर 13 की कैटेगरी का फ़ाइनल खेला, और ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो नाम है वो फ़ख्र से बुलंद किया, सर फ़ख्र से बुलंद किया। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और एप्पल की अगर हम बात करें सो बहुत से जो आजकल हम यंगस्टर स्पेशली देखते हैं वो बड़े कीन होते हैं कि आईफ़ोन का कौन सा मॉडल आएगा, और एप्पल आईफ़ोन का, और उसके बाद हमारे हाथ में आईफ़ोन होगा। सो आई नो अ फ्यू पीपल जो मेरे इर्द गिर्द हैं वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि किसी तरह ही मतलब आईफ़ोन 14 पास रखा है, आईफ़ोन 15 आए और हम उस पर स्विच कर जाएं। सो येस, अगर हम आईफ़ोन 15 की बात करें सो इसको बहुत जल्द जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। सितंबर में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये मार्केट में आ जाएगा। 12 सितंबर को मुमकिन है इसका ऐलान कर दिया जाएगा, और 2 सितंबर को इसकी शिपिंग जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, जब हम आईफ़ोन की बात करें 15 है तो इसके लिए 4 सीरीज़ होंगी, और आईफ़ोन 15 और आईफ़ोन 14 दोनों की अगर हम बात करें सो इसकी कीमत कमोबेश सेम ही रखी गई है, और इसकी जो प्राइस है वो $799 से स्टार्ट होगी। लेकिन जब हम आईफ़ोन प्रो मैक्स 15 की बात करें और 14 प्रो मैक्स की बात करें तो 15 प्रो मैक्स इससे ज़रा ज़्यादा कीमत का होगा, और वो जो है वो $1099 से स्टार्ट होगा। सो एप्पल आईफ़ोन के हवाले से ये अपडेट है। सितंबर के लिए अब इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, सो जो लोग बायर्स हैं वो तैयार हो जाएं। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे, और आखिरी स्टोरी हमारे पास ये है कि पाकिस्तान की कशमाला तल्लत हैं। इन्होंने आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में नया कौमी रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है, ताहम वो फाइनल में नहीं पहुंच सकी। 2 रोज़ से ये मुकाबले जारी थे, और पहले रोज़ उन्होंने 25 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में कशमाला ने 290 और फिर दूसरे रोज़ 293 पॉइंट्स हासिल किए। मजमूई तौर पर 583 पॉइंट्स बनाए, और ये एक नया कौमी रिकॉर्ड है। कौमी रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है, बट अनफॉर्चुनेटली एक छोटे से मार्जिन के साथ ये फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात है। सो जनाब, एक ये थी हमारे पास अपडेट। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने बात करनी है मौसम बरसात के अमराज और छुटकारा कैसे मुमकिन है। अदर दैन दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेंगू केसेस में दिन ब दिन इजाफा, हुकूमती इकदामात इस सिलसिले में क्या है, और साथ ही साथ अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार
کر چکا ہے, کون کون سی ادویات ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج بات کرنی ہے مہنگائی کے اس دور میں کتابوں اور کاپیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کتنا مہنگائی نے اس شعبے کو متاثر کیا ہے اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کوئی حکمت عملی ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور آخر میں ہم آپ کو ملوائیں گے ویٹ لفٹنگ چیمپئن سحر شفیق سے. سو رائٹ ناؤ ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ ہے یہ ہمارا, جس میں آج ہم نے بات کرنی ہے موسم برسات کے امراض پر. ہمارے یہاں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں سو پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ مئی اور جون اتنی جھلسا دینے والی گرمی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ٹالریٹ نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن جب میں مختلف لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنتی ہوں نا کہ یہ گرمی برداشت ہو جاتی ہے لیکن ہیومیڈیٹی جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو برسات کا موسم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہبس, یہ موسم جو ہے ہمارے یہاں پر جولائی کے مڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر تھرو آؤٹ اگست رہتا ہے اور پھر آبویسلی سپٹمبر تک یہ سلسلہ جو ایسے ہی چلتا ہے. لیکن اس موسم کے دوران مختلف لوگ بہت سے امراض کا شکار ہوتے ہیں, اور میں نے ایسے بھی لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ یہ اتنا گندا موسم ہوتا ہے کہ آپ کی پرانی دردیں بھی جو ہے نا وہ بھی نکل آتی ہیں. سو آج ہم نے اسی پر بات کرنی ہے کہ یہ جو ہیومیڈیٹی والا ویدر ہے اس میں اپنی ڈائٹ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے, اپنی اوور آل ہیلتھ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے, اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے بیسٹ بیوریجز کون کون سے ہو سکتے ہیں, سب پر بات کرنے کے لیے وی آر ہیونگ ان آر شو ڈاکٹر انیکا ظاہر, کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین. انیکا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آر شو. سو سب سے پہلے جب ہم موسٹ کامن ایشوز کی بات کرتے ہیں, موسٹ کامن بیماریوں کی بات کرتے ہیں جو برسات کے موسم میں میکسیمم جو انڈیویجولس ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں, سو وہ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ اچھا, ایسا ہے کہ جیسا ہم سب کو پتہ ہے جو ویٹ اور ہیومڈ سیزن ہے مونسون کا, اٹ انکریزز دا رسک آف انفیکشس ڈیزیزز اینڈ دیٹ ڈیزیزز انکلوڈ ملیریا, ڈینگی, ٹائفائڈ, اسکن ایشوز, کالرا اینڈ گیسٹرک ایشوز. اور اگر ہم اس میں مینلی بات کر لیں جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں تو وہ ہماری ڈائٹ کا بہت رول ہوتا ہے گیسٹرک ایشوز میں. اور ڈائٹ میں اسپیسیفکلی جو جیسا کہ ہمارا یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے کہ را ویجیٹیبلس کو کنزیوم کیا جائے ایز مچ ایز یو کین, لیکن اس سیزن میں اس حوالے سے کچھ احتیاط ہوتی ہے. وہ یہ کہ گرین لیفی ویجیٹیبلس کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے ٹو پریونٹ گیسٹرک ایشوز. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں. جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ ملیریا بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں, اسکن ایشوز ڈیفینیٹلی اس موسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایکنی کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, یہ اسکن بہت زیادہ سینسٹیو, اوور سینسٹیو ایکچولی میں ہو جاتی ہے. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں, آپ نے کہا یہ موسٹ کامن چیزیں ہیں, لیکن ایک ہیلدی ڈائٹ وہ کس طرح سے ہونی چاہیے؟ وہ دیکھیں یہ جو انفیکشس ڈیزیزز ہے یہ سب مختلف نوعیت کے ہیں. اگر ہم بات کریں گیسٹرک ایشوز کی تو اس میں جو مین رول ہے وہ ہماری ڈائٹ کا ہے, اور اس میں دو طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو فوڈ بورن ڈیزیزز ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں واٹر بورن ڈیزیزز. اب اس موسم میں ہمیں یہ چیز میک شور کرنی ہوتی ہے کہ ہم بوائلڈ واٹر کا استعمال کریں. بوائلڈ واٹر کیوں؟ تاکہ ہم واٹر بورن ڈیزیزز کو اوائڈ کر سکیں. واٹر بورن ڈیزیزز مینس کہ ایسی بیماریاں جو پانی سے پھیلتی ہیں جیسا کہ گیسٹرک ایشوز, ٹائفائڈ, یہ ایسے ایشوز ہیں جو پانی سے پھیلتے ہیں. سو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں پیور اور بوائلڈ واٹر کا استعمال کرنا ہے. دین اگر ہم بات کریں اس کی گیسٹرک ایشوز کی جس میں بلوٹنگ آ جاتا ہے, ڈائریا آ جاتا ہے, تو ان دو ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اسپائسی فوڈس کو اور فرائیڈ آئٹمس کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے جو ہے اسٹمک اس کو برڈنائز کرتی ہیں اور ہماری ڈائجیشن کو سلو کرتی ہیں. تو آلریڈی یہ جو مونسون سیزن ہوتا ہے اس میں کانٹامننٹس عام موسم کی نسبت کچھ زیادہ ہوتے ہیں. ایون یہ ہمارے جو فوڈ ہوتے ہیں اس پر بھی ان کی گروتھ بڑھ جاتی ہے, جیسے فنگل انفیکشن بڑھ جاتا ہے, اسی لیے اسکن ایشوز بھی بڑھ جاتے ہیں. So to avoid foodborne diseases we have to avoid green leafy vegetables. اگر ہم نے گرین لیفی ویجیٹیبلس کو یوز کرنا ہے تو ہم انہیں سوٹے کر کے یوز کر سکتے ہیں, بوائل کر کے یوز کر سکتے ہیں, گرل کر کے یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس سیزن میں ہم انہیں را فارم میں یوز نہیں کریں گے. اچھا, جس طرح سے ابھی آپ نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے, فرائیڈ آئٹمز, اس کے ساتھ ساتھ جو فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے. سو اس موسم کی اگر ہم بات کریں سو اس اسپیسیفک موسم میں مزید کن کن چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے؟ جو آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی وہ یہ
کہ را ویجیٹیبلس ان کو بھی اوائڈ کرنا جی، جی. چاہیے. اس کے پیچھے یہی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اگر کوئی فنگل گروتھ جی، یا جی, بیکٹیریل گروتھ ہے سو وہ آپ کی گٹ کو متاثر کر جی, جی. سکتی ہے, اور آبویسلی اس میں آپ زیادہ سینسٹیو جی, جی. ہوئے ہوتے ہیں جی, کیونکہ جی. موسم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گندا موسم بہت جی, زیادہ جی. ہوتا ہے. سو ان چیزوں کو اوائڈ جی, جی, کرنا لازمی ہے. exactly. ادر دین دس کیا اوائڈ کرنا؟ گرین لیفی ویجیٹیبلس کو اس لیے اوائڈ کرنا ہے کیونکہ ان پہ جو فنگل گروتھ کا انسیڈنس ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ بڑھ جاتا ہے ناٹ اونلی اٹ افیکٹس آر گٹ ہیلتھ, اٹ افیکٹس آر اوور آل باڈی. سو ٹو اوائڈ دیز ایشوز وی ہیو ٹو اوائڈ گرین لیفی ویجیٹیبلس. یہ ایک بہت میجر چیز ہے, مطلب جس کو اس ٹائم پر ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا ٹرینڈ ہے کہ گرین لیفی ویجیٹیبلس تو ایک ہیلدیئر آپشن ہوتی ہے اور ہم اس کو کسی بھی ٹائم پہ کنزیوم کر سکتے ہیں, لیکن اس سیزن کے لیے اس کے لیے تھوڑا کانشیس ہونا پڑے گا. سیکنڈ, وی ہیو ٹو اوائڈ مینگوز اس سیزن میں, مونسون میں. پھر اگین وہ بھی اس لیے نہیں, کیونکہ لیکن مینگوز کو ہم کیوں اوائڈ کریں جبکہ یہ تو موسم کا پھل ہے؟ جی جی, لیکن اس پرٹیکولر ڈیوریشن میں اس کو اوائڈ کرنا ہوگا. اچھا, اگر اس کی کو کیا وجہ کیا جی, ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کانٹامیننٹس کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی مینگو کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بھی فروٹ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ میک شیور کرنا ہے اس کو تھورولی واش کرنا ہے. جو واشنگ پیرامیٹرز آپ یوزلی فالو کرتے ہیں ان سے ڈفرینٹ اور بہترین پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے. لیکن آپ نے کہا نا مینگو, اب ہم مینگو کی بات کریں تو یہ گرمیوں کی سوغات ہے, اور آم کے شوقین میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو آم شوق سے نہ کھاتا ہو. آپ یہ چیز نوٹس بھی کریں گی اس سیزن میں آ کر جو آم کے شوقین لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی ٹرینڈ کم ہو جاتا ہے. ایک تو اس کے ٹیسٹ میں بھی چینج آ جاتا ہے اور لوگوں میں یہ آلریڈی اس چیز کی ہوتی ہے وہ جو فریش فروٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں ان کی طرف ان کا. اچھا, جب ہم موسم کے پھلوں کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا چلیں جی آم اوائڈ کریں اسپیشلی برسات کے موسم میں, لیکن کون کون سا موسم کا پھل اس موسم میں کھانا چاہیے برسات کے موسم میں؟ جی جی, اس موسم میں ہم جو بھی سیزنل فروٹس ہیں وہ کنزیوم کر سکتے ہیں, بس ہم نے اپنے اینڈ سے یہ چیز میک شیور کرنی ہے کہ انہیں تھورولی واش کریں. کیونکہ کانٹامیننٹس کی گروتھ کا جو انسیڈنٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس سیزن میں. اچھا, جب ہم اسکن ایشوز کی بات کرتے ہیں تو موسٹ کامن ایشوز اسکن کے کون کون سے ہوتے ہیں جو ہمیں اس سیزن میں سب سے زیادہ متاثر کر سکتے ہیں؟ جو اسکن ایشوز ہوتے ہیں وہ ایچنگ ہے, ڈرائنس ہے اور ایکنی ہے, اور اس کو ہم اوائڈ اس طرح سے کر سکتے ہیں وائٹامن سی کا انٹیک بڑھا لیں, اور پلس ہم یہ میک شیور کریں کہ جب ہم باہر سے گیلے ویٹ ایئر کنڈیشن روم میں انٹر نہ ہوں, اس سے فنگل گروتھ کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے. اور سیکنڈلی ہمیں یہ میک شیور کرنا ہے کہ گیلے کپڑے نہیں پہنے اور باڈی کو ویٹ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, جب بھی آپ ویٹ ہیں اور آپ نے پہلے باڈی کو ڈرائی کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنے ایئر کنڈیشن روم میں جانا ہے, ورنہ یہ ٹمپریچر کا جو ایبرپٹلی چینج ہے یہ آپ کے اسکن ایشوز کو ٹریگر کر سکتا ہے. میرے خیال میں یہ اسکن ایشوز کے ساتھ ساتھ آپ کی اوور آل ہیلتھ اور اس کے لیے جو پرابلمس ہیں اس کا بھی باعث بن سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ کو ڈیفینیٹلی پسینہ آیا ہوا ہے, سویٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے اور ایک دم آپ اے سی والے کمرے میں آ جائیں تو وہ آپ کے مسلس کے لیے بھی بہت زیادہ ہارمفل ہے, آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے. سو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ خود کو ذرا تھوڑا سا, مطلب اگر آپ کہیں باہر سے آ رہے ہیں سو آبویسلی تھوڑا سا پہلے نا ایک نارمل باڈی ٹیمپریچر آپ کا ہو جائے, پھر آپ اے سی والے کمرے میں جائیں. بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح سے موسم چل رہا ہے باتھنگ جو ہے, شاور جو ہے وہ بہت زیادہ فریکوینٹ لیا جائے. بٹ یس, ٹیمپریچر چینج ہونا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ یہ ایئر بورن ڈیزیزز بھی اس موسم میں بڑھ جاتی ہیں نا, تو جب آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر اس طرح سے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے اٹ کین لیڈ ٹو انفلوئنزا, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے اینڈ سے. اچھا, جب ہم فلو وغیرہ کی بات کرتے ہیں, کافنگ وغیرہ کی بات کرتے ہیں, تو یہ نارملی اگر ہم دیکھیں تو یہ سردیوں کے سیزن میں یہ زیادہ کامن ہوتا ہے, لیکن اس سیزن میں بھی بہت سے لوگوں کو زکام اور نزلہ کی شکایت ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جب ہمیں سردیوں میں ایسی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم قہووں کا استعمال کرتے ہیں, ہم گرین ٹیز کا استعمال, جو شاندہ کا استعمال, یا اس قسم کا یعنی کہ ادرک والا جو قہوہ ہوتا ہے, اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اب اگر ہمیں اتنے گرم موسم میں زکام ہو گیا ہے سو اس کے لیے بہتر ہوم ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں, یا کون کون سے ایسے پھل اور سبزیاں ہو سکتے ہیں جو ہماری امیونٹی کو بوسٹ کریں, ایکچولی میں بہت زیادہ مضبوط کریں؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو انفلوئنزا ہے وہ اس سیزن میں بھی اس کا انسیڈنس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ مونسون میں 4 طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں, ایئر بورن ڈیزیزز, واٹر بورن ڈیزیزز, فوڈ بورن ڈیزیزز اور ماسکیٹو ریلیٹڈ ڈیزیزز. ٹھیک ہے, ماسکیٹو ریلیٹڈ میں
ڈینگی آ جاتا ہے, ملیریا آ جاتا ہے, ایز وی آل نو کہ اس سیزن میں وہ کافی کامن ہوتا ہے. اسی طرح سے جو انفلوئنزا آتا ہے وہ ایئر بورن ڈیزیز ہے, مطلب یہ ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی بھی پریونٹیو میجرز وہی ہیں اب اس سیزن میں بھی جو ہم ونٹرز میں لیتے ہیں, کیونکہ جو قہوہز ہیں وہ اسپیسیفکلی ونٹرز کے لیے نہیں ڈیزائن کیے جاتے. جو ان کے ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں وہ 4 سیزنز کے اکارڈنگ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. تو آپ وہ قہوہز اس سیزن میں بھی لے سکتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی ادرک کے قہوے کی, وہ اس سیزن میں بہت بینیفیشیل ہے کیونکہ اٹس ریچ ان اینٹی آکسیڈنٹس. تو جو ہمارا جو انفلوئنزا ہے وہ اس کو پریونٹ بھی کرتا ہے, اور ونس اگر ہو جائے تو اس کو کنٹرول بھی کرتا ہے. پھر ٹرمیرک پاؤڈر ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈفرینٹ ریمیڈیز میں, جیسے ملک میں ایڈ کر لیا, ٹھیک ہے. یہ انفلوئنزا میں بہت اچھا ہو سکتا ہے. جیسے لیمن, جنجر, یہ ٹی لے لی, اور جنجر کو ڈفرینٹ ریسیپیز میں یوز کر لیا. آپ اپنے فوڈ انٹیک میں اس کا یوز بڑھا دیں, پلس آپ اس کا قہوہ لے لیں. تو مطلب سیم ریمیڈیز ہم یوز کر سکتے ہیں جو ہم ونٹرز میں کرتے ہیں, کیونکہ جو ہمارے فوڈ ہوتے ہیں نا, یہ جو تاثیر کا کانسیپٹ ہے یہ سائنس اس کو فالو نہیں کرتی. تاثیر کچھ نہیں ہوتی, بس ہم نے اپنے فوڈ کمبینیشنز کو بہتر بنا کر اور اس چیز کو ہم نے اپنے لیے بہتر. یہ تو واقعی اگر ہم سائنٹیفک ایویڈنس دیکھیں تو اس میں تاثیر کے یہ گرم چیز ہے, یہ ٹھنڈی چیز ہے, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جو اکثر بڑوں سے چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ صحیح بات ہی ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کو کوئی چیز آپ کی نانی دادی اگر وہ بتا رہے ہیں, چاہے اس کی کوئی سائنٹیفک آپ کے پاس اپروچ نہ ہو, کوئی سائنٹیفک لاجک نہ ہو, بٹ موسٹ آف دا ٹائم جو بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. لیکن یہ سائنس ہی کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سوٹ نہیں کر رہی یا آپ کو لگتا ہے اس کی گرم تاثیر ہے اور آپ کو سوٹ نہیں کر رہی, سو موسٹ لائکلی اس اسپیسیفک فوڈ کے اندر کوئی نہ کوئی نیوٹرینٹ ایسا ہو جس سے آپ کی باڈی کو الرجی ہو. بٹ دس ڈزنٹ مین کہ وہ اس کی تاثیر گرم ہے یا اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک اور بات کریں ہائیڈریٹڈ اپنی باڈی کو رکھنے کی, دس از ویری مچ امپورٹنٹ, اسپیشلی جب ہم سمرس کی بات کرتے ہیں, موسم میں برسات کی بات کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے اس موسم میں کہ سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. جب سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے سو ہماری باڈی سے جو نمکیات ہیں ان کا بھی اخراج ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک تو ہے آپ نارمل پانی پئیں اور اپنی پانی کے انٹیک اس کو زیادہ کرتے ہیں, اس طریقے سے آپ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھ سکتے ہیں. بٹ ادر دین دس کون کون سے بیوریجز یا جوسز یا کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کیا جائے کہ ہماری باڈی سے سویٹنگ کی صورت میں جو نمکیات کا اخراج ہو رہا ہے اس کو اوور کم کیا جا سکے؟ اس کے لیے یہ ہے آپ نے اپنا واٹر انٹیک امپروو کرنا ہے. اصل میں اس سیزن میں ایسا ہو رہا ہے, سویٹنگ تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو ویدر ہے وہ ہیومڈ ہوتا ہے, اس وجہ سے ہمیں پیاس اس طرح سے نہیں لگ رہی ہوتی, واٹر انٹیک کم ہو جاتا ہے, اس لیے ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں, کوئی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس چیز کو اپنی روٹین میں نہیں ایڈ کر سکتے. ایک آدھ دن کے لیے آپ فلیور ایڈ کریں, پھر آپ کی جب ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے تو آپ اس فلیور کو اپنے واٹر سے اومٹ کر دیں. اور سب سے بہترین آپشن یہی ہے آپ سمپل اور بوائلڈ واٹر کا استعمال کریں. ایون آپ کوکنگ میں بھی بوائلڈ واٹر کا یوز کریں اس سیزن کے لیے. ویسے تو ڈرنکنگ کے لیے بوائلڈ واٹر کا کہا جاتا ہے, لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جب ہم کوکنگ میں پانی کا استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں کھانے اتنے پکتے ہیں کہ وہ آلریڈی بوائلنگ ٹیمپریچر پر آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے, اسی لیے عام سیزن میں یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے, لیکن اس سیزن کے لیے پرٹیکولرلی یہ ریکمنڈیشن ہے. اچھا, اس سیزن میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم پانی کی بات کریں, واٹر انٹیک کو بڑھانا, دس از ویری مچ امپورٹنٹ تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. اور آبویسلی جب آپ ڈی ہائیڈریٹ کے فیس میں جاتے ہیں, ڈی ہائیڈریشن کے فیس میں جاتے ہیں, سو موسٹ آف دا ٹائم موسم اتنا گندا ہے, لوگوں کو گیسٹرائٹس اور اس قسم کے بھی جو ایشوز ہیں وہ ہو جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لیمو پانی کا استعمال کریں, سکنجبین کا استعمال کریں تاکہ آپ اپنی باڈی کو اچھے انداز میں ہائیڈریٹڈ رکھ سکیں, آپ کو نمکیات بھی جو ہیں وہ اس صورت میں مل رہے ہوں. لیکن ہم اس ٹاپک پر مزید بھی بات کریں گے, بہت سی بھی باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہیں. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, ہم بات کر رہے ہیں کہ موسم برسات میں جو بیماریاں مختلف لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے یا اس کے چانسز کو منیمائز کرنے کے لیے اپنی اوور آل ویل بینگ کے لیے کون کون سی خوراک اور وائٹامنز اینڈ منرلس کا آپ سب استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز کے ڈائجیشن کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں جب ہم موسم برسات کی بات کرتے ہیں, سو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے یہ ہمیں بتائیں گی انیکا. انیکا, جب ہم ڈائجیشن کی بات کرتے ہیں نا,
سو موسٹلی لوگ یہ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے جو کھایا وہ ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوا، یا ہمیں بہت ہی زیادہ ایسیڈیٹی کی شکایت ہونے لگ گئی، ایسے لگا ہمارا کھانا ہی نہیں ہضم ہوا، یا بھوک کم لگنے کی شکایت۔ اپنی اوور آل ڈائجیشن کو بہتر کرنے کے لیے اپنی خوراک میں کس کس چیز کو ایڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی جب ہم اس موسم کی بات کرتے ہیں؟ اس موسم کے لحاظ سے اسپیسیفکلی ہم یوگرٹ ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پرو بایوٹکس ہیں اور ہماری گٹ ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے پرو بایوٹکس بہت ضروری ہیں۔ پلس ہم بناناز کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور جو چیز ہمیں اوائڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک فوڈ کو ملٹیپل ٹائمز وارم نہیں کرنا، اس سے جو اس کی نیوٹرینٹ ہیلتھ ہے یا نیوٹرینٹ کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں تو آپ نے بتا دی کہ بار بار اوون والا جو کھانا ہے وہ اس کو گرم کر کے نہیں کھانا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں سیلڈس کا بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی خوراک میں، لیمن اس کو بہت زیادہ ایڈ کریں، سیلڈ لیوز بہت زیادہ ایڈ کریں، اس لیے بیکاز یہ آپ کی ڈائجیشن کو امپروو کریں گے، اور الٹیمیٹلی جب آپ کی ڈائجیشن امپروو ہوگی، چیزیں بہتر ہوں گی، اوور آل ویل بینگ بہتر ہوگی۔ انجیر کا لازمی طور پر استعمال کریں، تخم ملنگوں والا جو کو پانی میں ایڈ کر کے اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب آپ نے ڈائجیشن کو بہتر کرنی۔ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جب اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ادر دین دس مطلب اس موسم میں نا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد جو بچ کے آپ نے لیفٹ اوورز اٹھا کے فریج میں رکھ دی، جب ہم دوبارہ کھاتے ہیں سو الٹیمیٹلی وہ سم ٹائم ہمیں سوٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ سو ڈو یو تھنک کہ جو پڑا ہوا کھانا ہے اس میں بیکٹیریل گروتھ ہو جاتی ہے اور اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، جو کھائیں فریش کھائیں؟ ہاؤ مچ دس از امپورٹنٹ؟ جی ایگزیکٹلی، یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو آپ نے جو اپنے لیفٹ اوورز ہیں انہیں ریپیٹڈلی وارم نہیں کرنا، اور اگر آپ کو رکھنا پڑ رہے ہیں تو آپ انہیں کور کر کے رکھیں، کیونکہ جو ان کورڈ فوڈ ہے وہ انویٹیشن دیتا ہے بیکٹیریاز کو، جرمز کو، اس میں فنگل گروتھ کے بھی انسیڈنس بڑھ جاتا ہے، بیکٹیریاز کا بھی بڑھ جاتا ہے، ایون وائرل انفیکشن بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں فوڈ کو، لیفٹ اوور کو ہمیشہ کور کر کے ہی رکھنا ہے، اور یہ بہت اسٹرانگ ٹپ ہے، نہ صرف اس موسم کے لحاظ سے، جنرلی بھی ہمیں اسی چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ سیکنڈلی آپ نے سیڈز کی بات کی تھی، نوٹ اونلی چیا سیڈز، ہمیں پلم سیڈز بھی لینے چاہیے، فلیکس سیڈز بھی لینے چاہیے، اور چیا سیڈز بھی۔ اس موسم میں ان 3 سیڈز کی جو انٹیک ہے وہ بڑھا دینا چاہیے۔ کیونکہ یہ رچ ان نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اور اس موسم میں کیونکہ امیونٹی ویک ہو جاتی ہے تو یہ امیونٹی کو اسٹرانگ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں سیڈز کا انٹیک بھی بڑھانا ہے۔ سیڈز کا انٹیک بڑھانا چاہیے۔ فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ضروری ہے اس موسم میں؟ فزیکل ویسے تو ہر موسم میں ہی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس موسم میں لوگ ایوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم جائیں گے، لیزینس بہت زیادہ ہوگی، سویٹنگ بہت زیادہ ہوگی، سو موسم ایسا ہے، دل نہیں کر رہا جم وغیرہ جانے کا، واک کرنے کا، گرمی بہت لگتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو اس موسم میں، جس موسم میں سویٹنگ آپ کو سب سے زیادہ، اور فائدہ بھی آپ کو تبھی ایکسرسائز کا ہوتا ہے، اسپیشلی اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہیں، سو کتنی امپورٹنٹ ایکسرسائز کوئکلی بتائیے۔ جیسا آپ نے آلریڈی بتا دیا کہ فزیکل ایکٹیویٹی تو ہر سیزن میں ہی امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے اب بھی یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن جو چیز ہمیں اس موسم میں کنسیڈر کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ اپنا ہائیڈریشن سٹیٹس بہتر رکھنا ہے، فریزی ڈرنکس کو اوائڈ کرنا ہے، اور جو سمپل واٹر ہے اس کا انٹیک بڑھا دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کچھ الیکٹرولائٹس ایڈ کر سکتے ہیں، تاکہ جو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوا ہے کہ سویٹنگ ہو رہی ہے اور آپ کا انٹیک کم ہے، تو اس امبیلنس کو، اور اسپیشلی جب آپ بہت زیادہ کوئی نہ کوئی ایسے کام، ایسی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جس میں آپ کی سویٹنگ بہت زیادہ ہے، یا آبویسلی آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑا ہے جس میں آپ کی فزیکل ایکسرشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ونس اے ویک، مطلب آپ ویسے تو آپ کسی فزیشین سے، کسی پراپر بندے سے جو ہے معالج سے، وہ پراپر اس کو پرسکرائب کروا لیں، لیکن ونس ویک جو ہے وہ ORS کا لازمی طور پر استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے۔ ہائیڈریٹ خود کو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تازہ پھلوں، تازہ سبزیوں کا استعمال کرنا، موسم کا پھل کھانا یہ بہت ضروری ہے، اور باہر کی چیز آپ جتنی میکسیمم ایوائڈ کر سکتے ہیں اس کو لازمی طور پر ایوائڈ کریں۔ تھینک یو سو مچ انیکا فار جوائننگ اس ان آور شو ویوز۔ ابھی ایک بریک، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویوز، جب ہم ملک میں مہنگائی کی بات کرتے ہیں سو مہنگائی نے ہر شعبے کو اور ہر طبقے کو متاثر کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم
ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کا جو کاروبار ہے پبلشنگ سے وابستہ ہے اور کتابوں کی پبلشنگ کی جاتی ہے، کاپیز کو آبویسلی تیار کیا جاتا ہے، سو بہت سے ایسے لوگ جن کا یہ کاروبار ہے ان کا بھی روزگار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے مہنگائی کی وجہ سے جو کتابیں اور کاپیاں ہیں یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہیں. سو اس مہنگائی کے دور میں چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اب ہم بات کریں تو ہر کوئی جو ہے وہ افورڈ اس طرح سے نہیں کر سکتا، تو چیزوں کو ایک آبویسلی اس لیول پر کیسے رکھا جائے کہ جو مختلف لوگ ہیں وہ اس کو افورڈ بھی کر سکیں. مہنگائی نے اس طبقے کو کس طرح سے متاثر کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سی ای او ڈوگر پبلشرز شاہد محمود ڈوگر صاحب اس وقت شو کا حصہ ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی نے پاکستان کے ہر بندے کو متاثر کیا ہے، ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. آپ کے شعبے سے وابستہ لوگ ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی، دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں وہ ایجوکیشن کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے سب سٹڈی بھی دیتے ہیں، اسکالرشپ بھی دیتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کے ساتھ المیہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے اس کو انہوں نے سب سے پیچھے رکھا ہوا. اس کی طرف ان کی کوئی بالکل توجہ نہیں. اب جو میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں جو ایک کاپی جو عام غریب بچہ کاپی لیتا تھا وہ 20 روپے کی تھی. اب 2023 میں وہی کاپی 80 روپیز کی ہے. اب وہ اس نے بچے نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اتنی مہنگائی، یہ کاغذ اتنا مہنگا ہو گیا کہ جو میڈوکر ہے نا وہ بھی اب اپنے بچوں کو، 3 بچے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک کو کام پہ ڈال دیں اور 2 کو پڑھا لیں تاکہ وہ کمائی کر کے اور میں کمائی کر کے 2 بچوں کو پڑھا سکیں. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے. 2018 میں کاغذ ہم لیتے تھے کوئی 80 روپیز پر کے جی. اس وقت 240 روپیز 250 روپیز پر کے جی کے حساب سے ہے. اسی حساب سے اب دیکھیں ہم کتابیں جو بناتے تھے، ہمارا بھی پبلشنگ کا کام ہے. جو کتاب ہم 2018 میں کوئی 600 پیج کی صرف 300 کی تھی، اب اس کی قیمت ہمیں مجبوراً رکھنی پڑ رہی ہے 1200. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ بالکل توجہ نہیں ہے. ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، صرف سیاستدان نہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، اگر یہ 3 سال کے لیے اپنے جو ان کو لوازمات ملتے ہیں ایڈیشنل وہ بند کر دیں تو پاکستان میں تعلیم کے لیے ان کو مختصر کر دیں تو یہ پاکستان میں تعلیم بالکل عام ہو جائے. لیکن میرے خیال میں کہ یہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جس پر اگری تو شاید سارے کریں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، لیکن کوئی اس پر ہم ہی نہیں بھرے گا، کیونکہ آبویسلی جو اللے تللے ہیں ان کو ختم کر دیں گے تو آبویسلی ان کے اپنے مزے نہیں رہیں گے. سو میرے خیال میں یہ سجیشن تو بہت اچھی ہے لیکن اس پر امپلیمنٹیشن کوئی نہیں بنتی. اگر ہم پچھلے 2-3 سالوں کی بات کریں تو جیسے جب ہم دوائیوں کی قیمتوں میں اضافے کی بات کرتے ہیں تو 200% تک کا اضافہ ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کتابیں ہیں وہ کتنی مہنگی ہوئی ہیں، ان کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کتابوں کی قیمتوں میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً 400% اضافہ جی ہوا ہے، بالکل 400% اضافے بالکل کی آپ بات. 400% اضافہ ہوا ہے. اس کی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پبلشنگ ہے یہ انہوں نے ایک دکانداری اس کو بنا دیا ہے. لیکن اس کو ایک اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کو انڈسٹری کا ایک درجہ دے سکتی ہے. انڈسٹری کے لیے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک سبسٹڈی ہوتی ہے. اب جو ہمارے جو پرنٹنگ کراتے ہیں ہم کتابوں پہ، ان پہ یہ سبسٹڈی دینے کی بجائے اس کا بل جو ہے نا ان کا تقریباً عام یونٹ سے کوئی 20 روپے زیادہ ہے. صحیح وہ لگاتے ہیں انڈسٹری. حالانکہ اگر اس کو انڈسٹری کی شکل دے دیں تو اس پہ سبسٹڈی دیں، یہی چیزیں جو 400% بڑھی ہیں وہ بالکل اس میں اضافہ نہ ہوتا. آپ کو 2018 سے لے کے 2023 تک تقریباً 4 ملین بچے اسکول نہیں گئے. یہ اتنا اس میں یہ ہوا ہے. تو اور جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں. مثلا ایل ڈی ایس والے دوسرے تیسرے ان کے جو کورسز ہیں نا ان کے 20,000 کے تھے، ان کے 50,000 پہ چلے گئے ہیں. لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دفعہ یہ ہوا جو میں نے بات کی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیا وہاں پر لوگ نہیں خریداری کرتے، وہاں پر لوگ نہیں کتابیں لیتے؟ ان کے پاس تو ہے نا، سارا کچھ ہے ان کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ اس سے سب سے زیادہ کون سا طبقہ متاثر ہوا ہے؟ وہ جو مڈل کلاس ہے جو اپنے بچوں کو سرکاری سکولز میں پڑھاتا ہے، یا ایک عام لیول کے ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتا ہے جہاں پر سمپل میٹرک کروایا جاتا ہے؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ والا طبقہ یہ جو زیادہ سمپل میٹرک کرایا جاتا اور مڈل کلاس کے جو نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے.
میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جو مڈل کلاس کے ہیں نا اس دفعہ وہ بھی پہلے وہ متاثر نہیں ہوتے تھے, وہ 10% اضافہ ہو جاتا تھا, 15%. اب دیکھیں 10-15% کی بجائے 400% اضافہ, وہ تو ان کے لیے قابل برداشت ہی نہیں ہے. بیچارے جو عام ایک آپ کے انہوں نے مزدور کی بھی تنخواہ کی ہے وہ 35 ہے. اب جو ہمارے پاس ورکر کام کرتے ہیں ان کی 40 سے 50 تک ہوتی ہے. اب ان کے 3 بچے ہیں تو وہ ان کا اگر کورس ہی 15 ہزار روپے کا ہوگا تو وہ کیسے افورڈ کریں گے؟ اچھا, یہ جو ہم پر ایئر اینول سسٹم ابھی بھی بہت سے سکولز میں ہے ڈیفینیٹلی, سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر اگر پورے سال کی ہم کتابوں اور کاپیوں کی بات کریں تو وہ ایک عام سکول کی کتنے تک کی آ جاتی ہے؟ 15,000 کی پورے سال کی, یا یہ 15,000 کا تو کورس ورک ہے, پورے سال میں آپ کو کاپیوں کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے, اسٹیشنری کی ضرورت پڑتی رہتی ہے؟ ایسے ہے کہ یہ جب کلاس بچہ 1 سے 2 میں گیا ہے اس وقت انہوں نے سال کے شروع میں وہ 15,000 روپے کی لینی ہے. اس کے بعد سارا سال کاپی, آپ کا پین, بال پوائنٹ, پیپر جس کے اوپر اس نے پریکٹس کرنی ہے, کاپیاں ہوتی ہیں پریکٹس کرنے کے لیے, وہ سارا سال انہوں نے لیتے رہنا ہے. وہ بھی تقریباً میں یہ اگر سمجھوں تو ایک بچہ جو سرکاری اسکول میں پڑھ رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ لیڈ اسکول میں نہیں, سرکاری اسکول میں وہ تقریباً 35 سے لے کے 40 تک اس کا سال کا خرچہ ہے. اچھا, 35 سے لے کے 35-40,000, یہ آپ سرکاری سکولز کی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں جب ہم مہنگائی ہوتی ہے اور جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ مختلف شعبوں کو مہنگائی نے متاثر کیا ہے, تو اس میں ایک بہت بڑے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی کلائنٹس کم ہو گئے ہیں, خریدار کم ہو گئے ہیں. سو آپ کے شعبے میں اگر مہنگائی زیادہ ہوئی ہے اور 400% کتابوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, تو کیا خریدار آج بھی آپ کے پاس آتا ہے؟ جی میں اس میں یعنی کہ خریدار تو ڈیفینیٹلی آتے ہوں گے, پڑھائی کا سلسلہ رکتا تو نہیں ہے, لیکن کیا خریداروں میں کمی ہوئی ہے یا وہ اتنا ہی ہے؟ ہاں, میں اس کا تھوڑی سی آپ کو, جو بیسک ایک کتاب ہے کمپلسری سبجیکٹ ہے وہ بچے نے لینے ہیں. اس کے بعد آتی ہے کاپی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 10 روپے کی تھی وہ اب 40 روپے کی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی ہوم ورک دیتے ہیں یا پریکٹس کے لیے ٹیچر ان کو بچوں کو دیتے ہیں, پہلے وہ مہینے کی 4 کاپیاں لیتے تھے, اب وہ 4 کاپیاں افورڈ ہی نہیں کر سک رہے. کاپی کا مارجن ہمیں وہی ہے, جو ہم نے کاپی کا مارجن ہے وہ ہمیں وہی ہے. وہ بچہ اب جو 4 کاپیاں لے رہا تھا نا, وہ پریکٹس بھی ساتھ کر رہا تھا, وہ بیچارہ اب 1 کاپی لینے پہ مجبور ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کی تعلیم کا بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. لیڈ کلاس کو میں نے اس لیے کہا کہ فرق نہیں پڑتا, تو ان کی تو فیس ہی LGS وغیرہ کی 50,000 60,000 ان کی تو فیس ہی ہے, وہ ایک علیحدہ سے بالکل ہے. لیکن یہ صرف اور صرف یہ گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے, پرائیویٹلی نہیں ہونا. اچھا, میں ایک اور چیز, آپ تو ویسے اس شعبے سے وابستہ ہیں, لیکن میں پھر بھی بڑا ایک کھلا سوال کر رہی ہوں, شاید آپ اس سے ناراض ہوں یا شاید آپ میری بات کو انڈوز کریں, نہیں تو ریجیکٹ کر دیجیے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب مختلف سکولز یہ بات کرتے ہیں یا یہ بات کی جاتی ہے کہ کتابیں خود مہیا کی جائیں گی اور کم قیمتوں پر کی جائیں گی, سو اس پر یہ جو پبلشرز ہیں یہ یکجا ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمارا روزگار کیسے چلے گا اگر آپ کم قیمت پر کتابیں جو ہیں وہ بچوں کو مہیا کرنے لگ جائیں گے. سو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سکولز میں ہی ایک کم قیمت پر اگر کتابیں جو ہیں وہ بچوں کو پرووائڈ کی جائیں, اس میں آبویسلی سکول والے یہ کریں گے کہ اپنا پروفٹ مارجن کم کر دیں گے, لیکن کیا ایسا واقعی میں ہوتا ہے؟ اگر آپ نے حقائق بتانے ہیں. جی بالکل ایسے ہوتا ہے. میں آپ کو بالکل یہ بات بتاتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ بک بورڈ, وہ کتابیں چھاپتے ہیں, ان کو سرکاری بکس کہتے ہیں. ایک پرائیویٹ پبلشر ہیں, وہ صرف 0 سے لے کے 5 تک کی کتابیں چھاپتے ہیں. وہ ایک پورا مافیا ہے, وہ اکٹھے ہو کے جلوس بھی پیچھے بھی انہوں نے کوئی اس طرح سے. جو ٹیکسٹ بک بورڈ نا, انہوں نے کئی سال سے ٹینڈر کر رہے ہیں اور وہ سرکاری اسکولوں میں کتاب مفت دے رہے ہیں, بالکل 0 سے لے کے 10 تک کتاب ان کو فری مہیا کر رہے ہیں, سرکاری اسکولوں میں بھی ان کو بھی. اسی طرح ٹیکسٹ بک بورڈ نے اس دفعہ یہ کیا جو ان پہ بڑا ناگوار گزرا, جو ہمارے پبلشر بھائی ہیں, میں کوئی 5 تک کا کام نہیں کر رہا میں, لیکن وہ بھائی ہیں ہمارے, وہ آ کے انہوں نے بالکل ایک مافیا ہے اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو اس کا وہ جلوس نکالے اور سٹرائک کی کہ یہ کس طرح سے ٹیکسٹ بک بورڈ خود ہمارا کمپٹیٹر بن سکتا ہے. حالانکہ یہ کمپٹیٹر والی کون سی بات ہے اس میں, جو وہ مہیا کرتے ہیں. اگر اپنے ملک میں پڑھائی کو عام کرنے کی ایک کوشش کرنی ہے, آبویسلی جب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں, کسی بھی قوم کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں, آبویسلی یہ چینج لا سکتے ہیں, ریولوشن لا سکتے ہیں,
پڑھائی کے ذریعے ہی آپ لا سکتے ہیں, اور اگر آپ کو فری آف کاسٹ کتابیں مہیا کی جا رہی ہیں سو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اس پہ پبلشرز یکجا ہو جائیں اور اس پر پروٹیسٹ وغیرہ سٹارٹ کر دیں. بٹ واٹ ڈو یو تھنک, آنے والا وقت آپ کیسا دیکھتے ہیں, اور آنے والے وقت میں کیا کوئی حکمت عملی ہے کہ یہ کتابیں اگر 400% اضافہ ہوا ہے, ویسے تو ڈائلیما یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ایک قیمت بڑھ جاتی ہے وہ واپس ریورس کی طرف نہیں آتی, لیکن چلے چیزوں کو سسٹین کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے, کوئی حکمت عملی, کوئی سجیشن آپ کی طرف سے؟ ہاں, میں ایک تھوڑا سا جو آپ نے پرائیویٹ والا پبلشر والا کیا ہے اس میں تھوڑی سی میں بات کر دوں. اس میں یہ ہے کہ جو پبلشر ہے نا, مثلا ایک 2 کلاس کا بچہ ہے, اس کے لیے سوشل اسٹڈی کی کتاب ہے. اب میں کتابیں سوشل اسٹڈی کی دیکھتا ہوں جو پرائیویٹ پبلشر چھاپ رہے ہیں, میں اس کی بات کرنے لگا ہوں. اب صرف وہ 4 کلر میں بھی چھاپتے ہیں, 2 کلر میں بھی, 1 کلر میں بھی. اب جو 2 کلاس کا بچہ اس کے 8 سبجیکٹ ہیں, ایک سبجیکٹ کے جو پیجز ہوتے ہیں نا وہ 280 ہیں. اب دیکھ لیں آپ 280 ہیں. اب وہ بچہ 2500 پیجز 2500 سال میں پیجز پڑھ ہی نہیں سکتا. وہ 280 کیوں پیجز انہوں نے بنائے ہیں؟ صرف اس کی قیمت بڑھانے کے لیے, کتاب میں مارجن قیمت بڑھانے کے. جو ٹیکسٹ بک بورڈ سرکاری ہے نا اس کا مارجن 5% ہوتا ہے, جو پرائیویٹ پبلشر چھاپ رہے ہیں نا ان کا مارجن 200% ہوتا ہے. اب پرائیویٹ پبلشر کی کتاب بھی اچھی بھی ہے, یا سرکاری اسکول اب بچہ پڑھنا چاہے, اس کی کتاب کی قیمت ہی 1000 سے لے کے 2000 تک, وہ بچہ خرید نہیں سکتا, اس سے استفادہ حاصل ہی نہیں کر سکتا جو بچہ. یہ انہوں نے ایک مافیاز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ, مختلف ایجوکیشن سیکٹر میں بھی مافیا بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے جب کوئی ایسا سرکاری اپنے طور پہ, حالانکہ ٹیکسٹ بورڈ والے کتابیں فری دے رہے ہیں, انہوں نے ان کو بھی اپوز کیا تاکہ یہ جو سرکاری اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے وہ بھی 3-3 ہزار کی کتاب خریدنے پر مجبور ہو جائے. یہ جو مافیا بنا ہوا ہے ان کا یہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو مانیٹر کرے اور کسی قسم کے دباؤ میں نہ آئے. ہاں, میں نے تو یہ شروع میں آپ کو کہا کہ گورنمنٹ کو اس کا ایک علیحدہ سے بنانی چاہیے, اور اس میں سب سے پہلے جو ہمارا کاغذ لوکل ہے, بالکل باہر سے کوئی چیز امپورٹ نہیں کرنی پڑتی ان کو سوائے 5% کے. ٹھیک ہے. اب وہ لوکل کاغذ والوں نے کیا کیا کہ کاغذ کا ریٹ میں نے آپ کو بتایا 400+ انہوں نے اضافہ کر دیا. اب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. جو 400+ انہوں نے اضافہ کیا نا, پہلے ان کا جو کاغذ تھا ریٹ اس کے اندر ان کا 25% مارجن تھا, اب ان کا 100% مارجن ہو گیا. اچھا, یہ آپ کوئکلی بتائیے کہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. ایک چیز ہے کہ آن لائن شفٹ ہو گئی ہیں, بچوں کی کلاسز آن لائن ہو گئی ہیں, بہت سے کورسز آن لائن اویلیبل ہیں. آبویسلی کورونا نے کافی چیزوں کو ایوالو کیا, چیزیں اور طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں. پھر ایک اور ٹرینڈ یہ آیا کہ اب جو لوگ, ایک تو بک ریڈنگ کا شوق یہ بچوں میں کم, یہ میں اب ادر دین کورس ورک بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, ریڈنگ کا رجحان جو ینگسٹرز ہیں ہمارے, جو نوجوان نسل ہے, ان میں بہت زیادہ کم, اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں, اگر میں میجورٹی کی بات کروں تو وہ آن لائن کتابیں پڑھ لیتے ہیں, وہاں پر ڈفرینٹ ویب سائٹس وغیرہ یا اویلیبل ہیں مختلف قسم کی ایپس. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بک ریڈنگ اور جو ایک بکس ملتی تھی پڑھائی, مطلب آپ کے نالج کے حوالے سے جو ہسٹری پر مبنی ہوتی تھی یا کسی نے لکھی ہوتی تھی کسی آتھر نے, ان کے پڑھنے والوں میں کمی آئی ہے جی اوور دی ایئرس؟ پہلے میں بچوں کی بات کر لوں. بچوں کے لیے جو جنرل ریڈنگ کے لیے نا وہ سٹوری بکس ہوتی ہیں اور ناول ہوتے ہیں, جو ہمارے فورن بھی ہوتے ہیں اور لوکل بھی چھپے ہوئے ہیں. لوکل جو چھپی ہوئی ہیں زیادہ تر اسلامک سٹوری بک ہوتی ہیں, وہ گو کے اس کے نیٹ کے اوپر آ گئی ہیں, لیکن کتاب کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی, تھوڑی سی کم ضرور ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے سٹوری جو وہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنے کوئی نوٹس بھی بنائے ہوتے ہیں, کوئی خالی جگہ چھوڑی اس کے اوپر نوٹس لکھنے یا کوئی میننگز لکھنے اس کے لیے وہ ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جو وہ ناول باہر سے بھی آتے ہیں اور یہاں بھی لوکل چھپتے ہیں, پہلے ہر بچے کی پہنچ میں تھے, مثلا 50 روپیز کی تھی, اب ان کی قیمت 500 ہوگی. یہ اندازہ لگا لیں 50 کہاں 500 کہاں. اس وجہ سے جو ریڈر نا ان کی تعداد بھی بہت کم ہوئی. بالکل ٹھیک ہو گیا. مزید بھی اس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے, لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.